वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल उस्मान शरीफ ऑफिशियल। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गपशप। आज फिर हम रेडी हैं जी बच्चों के साथ गपशप करने के लिए। तो गपशप का आगाज़ करते हैं। एवरी क्वेश्चन बच्चों? यस। हाँ जी बोलो। हम ना बाबा से क्वेश्चंस करेंगे। हाँ करो ना। अच्छा, आपने क्वेश्चन करना है कोई? आपने भी करना वो इंसान एक मिनट, मेरे दिमाग में कौन सा है वो कोई कौन सा अमल है जो इंसान को बुरी मौत से बचा सकता है? हाँ गुड क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा आप देखें कि एक अमल ऐसा है जो इंसान को बुरी मौत से, मुसीबतों से, मुश्किलात से बचा सकता है। हमेशा याद रखना कि इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है। जी वो हमेशा गलतियाँ करता है। हम हर पल गलती करते हैं। हम दिन में अल्लाह पाक के 5 हुक्म तोड़ते हैं हर इंसान, और हम कितनी गलतियाँ करते हैं, रोज़ की बुनियाद पे गलतियाँ करते हैं ना सनी भाई। तो होता क्या है फिर अल्लाह पाक जो है ना वो गज़ब में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि मैंने इस इंसान को बनाया है, मैं इसको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मैंने इसे खुश रखा हुआ है और ये मेरे हुक्मों को तोड़ रहा है। अच्छा बाबा भाई ये जी बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए जी इसने। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुसलमान लोग क्या करते हैं? इबादत तो करते हैं, लेकिन अल्लाह के गुस्से को, गज़ब को ठंडा करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है सदका और अस्तगफिरुल्लाह भी, ठीक है ना? अस्तगफिरुल्लाह भी कहा है। हाँ सदका जो है ना, सदका बेसिकली सदका जो है वो आपको बुरी मौत से बचाता है, ठीक है। और अल्लाह के गुस्से को, गज़ब को आपने ठंडा करना है तो वो किस चीज़ से करना है? सदका और अस्तगफिरुल्लाह से। अस्तगफार आपने करना है। जो लोग कसरत से अस्तगफार करते हैं तो अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं। अल्लाह पाक बहुत बड़े रहीम है, करीम है, बख्शने वाले हैं। अल्लाह पाक बख्श देते हैं। और जो हम लोग ये जैसे फ़कीरों को सदका देते हैं या फिर किसी गरीब को देते हैं, तो हम जो सदक़े निकालते हैं ना, तो उस सदक़े से होता क्या है कि खुदा ना ख्वास्ता हमारी अल्लाह पाक ने कोई ऐसी मौत लिखी होती है जो गज़बनाक और बहुत तकलीफ़ दे मौत हो, तो अल्लाह पाक हमारी उस मौत को आसानी के साथ बदल देते हैं, ठीक है। हमें गज़बनाक मौत नहीं आएगी, बुरी मौत नहीं आएगी। वो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है? सदका निकालना है। हाँ सदका निकालना है, यस। आपने बुरी मौत से बचने के लिए सदका निकालना है। और अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने के लिए आपने क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह करना है रेगुलर, ठीक है। जितना आप कसरत से आप अस्तगफिरुल्लाह करेंगे तो अल्लाह पाक का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। और सवाल नंबर 2, हाँ क्या नाम है, अगर हम जैसे गरीब लोग हैं, उनमें भी कुर्बानी करना फ़र्ज़, तो हर मुसलमान में कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, गरीब लोगों के लिए भी कुर्बानी करना फ़र्ज़ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे तमाम मुसलमानों में तो कुर्बानी फ़र्ज़ है करना, क्योंकि हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है ये। क्या नाम है, तो गरीब महफिल का हिस्सा बन जाएं। आप तो ऐसे कर रहे हैं, क्या हो गरीब जैसे अगर गरीब है भाई, ये जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको समझाऊँ आपको समझ नहीं आनी, अब मैं ऐसे प्रोग्राम शुरू किया तो ये मैंने आपको भी समझाना है और हमारे प्यारे प्यारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने समझाना है। हाँ जी आप क्या बोल रहे थे? क्या नाम है, जैसे एक है आदमी, वो खाना पीना कर लेता है आराम से, अपने घर का किराया वराया भर लेता है और उसका ठीक जा रहा है, कुर्बानी। आप ये पूछना चाह रहे हो कि कुर्बानी, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, कलमे के बाद नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, नमाज के बाद रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, और रोज़ा फ़र्ज़ होने के बाद क्या होता है जी, कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है, उसके बाद हज फ़र्ज़। अच्छा ये जो कलमा शरीफ है ना, इसको पढ़ने के बाद इंसान मुसलमान होता है, ठीक है ना। ये पहला रुकन है हमारे दीन का। दूसरा रुकन जो है हमारे दीन का वो है, जब आपने कलमा पढ़ लिया तो अब मुसलमान क्या करेगा? वो मुसलमान हो गया, अब उसके ऊपर 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ हो गई है। ये दूसरा रुकन। अब जब आपके
یار یہ آپ نے اس کا مائک کا یہی اتار دیا بھائی. اور اب تیسرا جو ہے نا, تیسرا یہ ہے کہ اچھا بیٹا 1 منٹ ٹھہر جو نا. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جب نماز آپ کے اوپر فرض ہوگی اس کے بعد روزہ بھی آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. یہ 3 ایسے رکن ہیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے. نہیں اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو سٹیپ بتا رہا ہوں میرے بھائی. اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ امیر ہیں اور آپ قربانی آپ پہ فرض ہوگی, قربانی ان لوگوں پہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, ان لوگوں پہ قربانی فرض ہوئی. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں پہ قربانی فرض نہیں ہوئی جو مقروض ہیں, ان لوگوں پہ قربانی فرض نہیں ہوتی جو مجبور ہیں, جو غریب ہیں, جو ایسے لوگوں پہ قربانی فرض نہیں ہوتی. قربانی ان لوگوں پہ فرض ہوتی ہے جو مالدار ہیں. اور اسلام نے ایک دائرہ رکھ دیا ہے کہ اتنی آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ قربانی کریں گے. جی. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس 40 بھیڑیں ہوں تو آپ قربانی کریں گے. آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو آپ قربانی کریں گے. آپ کے پاس آئی تھنک ایسی ہی ہے کچھ اور 2-3 چیزیں, تو پھر وہ آپ کی قربانی آپ پہ فرض ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی قربانی فرض نہیں ہوتی. تو جیسے اگر ویسے بھی اگر آپ کے پاس مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں, اگر آپ پیسے سال بھر پیسے جمع کریں تو مطلب جو پیسے آپ نے پورا سال جمع کیے نا, اور جو پیسے آپ نے پورا سال جمع کیے اور قربانی کی وہ دائرے میں آ گئے کہ اس میں آپ کو قربانی کرنی پڑے گی, تو پھر وہ قربانی کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے پہ قربانی فرض ہوتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو اب وہ 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس پورا سال پڑا رہا ہے تو پھر آپ پہ قربانی فرض ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1-2 مہینے میں 1 لاکھ روپے آیا تو آپ پہ قربانی فرض, ایسا نہیں ہے. قربانی ان لوگوں پہ فرض ہوتی ہے جو 1 سال جو 1 سال جن کے پاس اتنی رقم پڑی رہے. قربانی جتنی دین نے ہمارے فرض کیا کہ اتنا آپ کے پاس مال ہوگا تو اس پہ قربانی ہوگی, وہ پورا سال آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب مکان ہیں, لوگ رینٹ کے مکان ہوتے ہیں نا, لوگ بہت سارے مکان بنا لیتے ہیں, تو اس مکانوں کے اوپر قربانی نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھی اس کا بھی ایک دائرہ ہے. جیسے میں نے دیکھا ہے ہماری نانا انہوں نے سمجھایا تھا کہ جیسے اگر آپ کے پاس 12 تولہ 7 تولہ سونا ہو تو پھر آپ کے اوپر کیا نام ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ہاں, وہ ایک لمٹ بنا دی نا دین نے, ہمارے دین نے ایک لمٹ بنا دی ہے. اس لمٹ کے حساب سے جو ہے نا آپ کو دین کے جو معاملات ہیں, دین کے جو حکم ہے نا, وہ اللہ پاک نے لاگو کرتے ہیں. اب دیکھو, اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ ہو گیا پیدا, تو اس پہ فوراً سے تو نماز لاگو نہیں ہو جاتی. تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیار محبت سے نماز کی طرف لے کے آؤ. اگر وہ نہیں مانتا, جب وہ 9 سال کا ہو جائے تو وہ نہیں مانتا, تو اس کو 12 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نماز پڑھاؤ. اور ویسے بھی نماز جو ہے نا وہ فرض ہو جاتی ہے, 7 سال پر نماز فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ایسے سارے ہلائے جا رہے ہیں 2.5 کلو کا بھائی جان ہے؟ کچھ تو بولو نا, کچھ تو آپ بھی پوچھ لو. دیکھو بھیا نے ویسے ایک میں آپ کو بات بتاؤں, بس جب میں 7 سال کی تھی نا, پھر میں نے بس 1 سال نماز نہیں پڑھی. جب سے میں 8 کیا نام ہے, جب سے میں 8 سال کی ہوئی ہوں نا, تو میں نے مطلب ہمارے جو بابا نہیں ہوں انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ کیا نام ہے, مطلب جب ہم 8 سال کے ہو گئے تھے نا, بابا نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو. پھر مطلب ہم آہستہ آہستہ پڑھتے رہے, پھر عادت پڑ گئی. ابھی بھی میں نماز پڑھتی ہوں. میں نے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں نے روزوں میں پوری 5 نمازوں کے ساتھ سارے روزے بھی رکھے ہیں. اب دیکھیں دوستو, یہ کیا کہہ رہی ہے کہ بابا نے چونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں, تو مجھے دیکھ کر یہ بھی نماز, میری چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی نماز پڑھتی ہیں. بہت چھوٹی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے, لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ یہ نماز پڑھیں, یہ اچھا کام ہے. تو میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مرد جو ہے وہ فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کرے اور باقی نماز گھر آ کے ادا کرے. اس کی ریزن ہی ہے کہ جب آپ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں گے تو بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بھیا؟ جی آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوا. ہاں جی, آپ کیا کہہ رہے تھے بیٹا؟ بھائی جب انسان کو مر جاتا ہے وہ کتنی دیر تک سن سکتے ہیں؟ واہ بے واہ, بڑا مشکل کویسچن کیا جی.
میرے حساب سے میری تحقیق کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے تقریباً 1 گھنٹے تک وہ سن سکتا ہے. کیسے سن سکتا ہے؟ بس یہ اللہ کا نظام ہے, اس کا دماغ جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے تو 1 گھنٹے تک وہ تو پھر سن اس کا سکتا ہے. دماغ نکال کے کسی اور کے اندر ڈال دو. ایسے نہیں ہوتا بیٹا. ویسے تو ہمیں لگتا ہے وہ تو اوپر ہی چلے گئے وہ تو نہیں سن سکتے ہیں بیٹا. وہ جب دیکھو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ جب اس کو نہلاتے ہیں اس کو کیسے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں میں مر گیا ہوں. پھر وہ قبر میں جاتا ہے, پھر وہ قبر میں جانے کے بعد سب اپنے رشتہ داروں کی واپسی جانے کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے پاؤں کی. یہ بہت بڑی, یہ تو ہمارے دین میں سب کچھ بتایا ہوا ہے نا ہم نے. تو یہ انشاءاللہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے, یہ علیحدہ سے انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کون سے 2 ایسے پیغمبر ہیں جو چچا اور بھتیجا تھے وہ پیغمبر رہے ہیں؟ جی جی ہاں, حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام نہیں, وہ تو فرشتہ ہے. او سوری حضرت نام مجھے پتا تھا, اسماعیل علیہ السلام. ہاں جی اور ان کا کیا نام ہے؟ ان کے بھتیجا جو یعقوب علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وہ تھے چچا جی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہیں بھتیجا. یہ دو ایسے پیغمبر, بھتیجا جو بھائی کا بیٹا ہو. اچھا جی ٹھیک ہے, تو یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں جو نبی رہے ہیں ایک وقت میں. اور کچھ ذرا ادھر کر دیں واپس. اگلا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں رکھیں گے, کیا نام ہے, جو مطلب بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر مطلب وہ کیا نام ہے ہم وہ کتنی دیر تک سن سکتے ہیں. اگلا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں رکھیں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا مجھے تو کچھ میں اینڈنگ ورڈ, انسان فوت ہوتا ہے ان کے سانس کیوں نہیں آتا؟ جب انسان فوت ہوتا ہے بیٹا, جب دیکھو ریکوائرمنٹ ہے نا, جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے. تو وہ گانا سنا ہے کہ دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے, وہ یہی ہے نا. دم جو ہے اندر ہے, آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ زندہ ہیں, روح آپ کے اندر ہے. اور جیسی روح آپ کی جسم سے باہر نکل جاتی ہے تو آپ کا سانس بند, آپ کا نظام بند, آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ڈیڈ اسی چیز کو تو کہتے ہیں, مردہ اسی چیز کو تو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سے سب فنکشنز ختم ہو جاتے ہیں, ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ اس وقت تک آپ کے پاس رہتے ہیں جب تک آپ کے پاس آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر ہے. جیسی وہ روح پرواز کر جاتی ہے, اللہ کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ ناراض ہوتے, پھر میں اپنے وہ خاندان سے دور ہو گئے, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ مردہ جو ہے وہ کافی دن تک قبر میں پریشان رہتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے لیکن وہ پریشان رہتا ہے قبر کے اندر, اداس ہوتا ہے. چاہے وہ نیک بھی ہے نا, پھر بھی وہ قبر کے اندر وہ کیا ہوتا ہے, اداس ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, جیسے اس کے سارے رشتے ہیں نا ان کے لیے وہ اداس ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پورا اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, اور بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارا جو ہے وہ پچھلے پروگرام کو پسند کیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں. یس گھنٹہ ہاں اس کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے. اور اس کو شیئر ضرور کریں, کمنٹس کیا کریں. دیکھیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کے لیے بناتے ہیں, تو کائنڈلی آپ ضرور کمنٹس کیا کریں, بتایا کریں. اور اگر ہم میں کوئی کمی پیشی رہ بھی جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں بتایا کریں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو دور کریں. بہت شکریہ. گپ شپ, بائے.